मेरा नाम डॉक्टर रियाज है और आई एम वर्किंग एज कार्डियोलॉजिस्ट जहाँ पे DHO हॉस्पिटल मियांवाली में। और बेसिकली मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का लाहौर का ग्रेजुएट हूँ और KE से और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट से मैंने डिप्कॉट किया है और यहाँ पे मैं तकरीबन पिछले 12-13 सालों से एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा कार्डियोलॉजी का सेटअप है जिसको हम कोरोनरी केयर यूनिट कहते हैं, उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक असाइन किया गया है जिसके बारे में अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें शेयर करनी है वो डायबिटीज़ मेलाइटस का है। डायबिटीज़ मेलाइटस या जिसको हम आम ज़बान में शुगर कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका जो इंसिडेंस है हमारी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दौर था जब इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज़्यादा होती थी। आज से हम अगर 25-30 साल पहले चले जाएं, 35 साल पहले, तो उस वक्त इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर में जिस तरह नए नए एंटीबायोटिक्स मार्केट में आए हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं, कईयों की वैक्सीन बन चुकी है। और अब जो हमारा ज़्यादा इशू है ना वो कार्डियो मेटाबॉलिक्स का है। और हम लोग अपने जो हमारे सेटअप है, प्राइवेट सेटअप भी है और गवर्नमेंट का सेटअप भी है, ज़्यादातर हम जिन चीज़ों को डील कर रहे हैं वो बेसिकली कार्डियो मेटाबॉलिक है। कार्डियो मेटाबॉलिक से में जो दो मेन चीज़ें हैं वो ब्लड शुगर और फिर उससे रिलेटेड जो दिल की बीमारी है, क्योंकि जो शुगर वाले मरीजों में दिल की बीमारी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शुगर है ये दिल की बीमारी के डेवलप होने के लिए एक बहुत बड़ा और टॉप पे यानी एक रिस्क फैक्टर है। बाकी जहाँ तक तल्लक है शुगर का, इस यानी क्या क्या इसकी अक़साम है, बेसिकली शुगर में होता ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो जो एक मुकर्रा हद है उससे बढ़ जाती है। जब क्योंकि उसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि जो फास्टिंग में हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, और इसी तरह जो जब हम खाना शाना खा लेते हैं दिन में किसी भी टाइम शुगर का लेवल कराना चाहें तो इस शुगर को हम ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं। तो रैंडम और फास्टिंग की कुछ कट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। मुख्तलिफ जो तंजीमें वर्ल्ड लेवल की इसके बारे में काम कर रही हैं, जिस तरह अमेरिकन डायबिटीज़ है या UK डायबिटीज़ है, तो वो ये जो कट ऑफ वैल्यूज़ हैं उनकी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, थोड़ी बहुत, लेकिन मेनली वही तकरीबन रहती हैं। तो ये, और फिर बाकी शुगर को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो खून के अंदर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एक होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन से भी हमें पता चल जाता है कि शुगर का लेवल इंसान के जिस्म में क्या चल रहा है। और ये टेस्ट अक्सर हम तकरीबन अक्सर बेशतर जो शुगर के मरीज होते हैं, अच्छा शुगर कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 2 या 3 महीनों के बाद अक्सर बेशतर मरीजों का कराते रहते हैं। तो ये शुगर जो है इसकी 2 मेन अक़साम है। एक वो किस्म है जो कि इंतहाई बचपन में हो जाती है और बहुत छोटी उम्र में आ जाती है, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। और या इसका दूसरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि बच्चों में या छोटी उम्र में जो शुगर हो जाती है अक्सर बेशतर उसके लिए हमें मरीजों को या बच्चों को इंसुलिन पे चलाना पड़ता है। और क्योंकि उन लोगों पे अक्सर जो है दवाइयाँ काम नहीं करती, या जो ओरल मेडिसिन हैं
یا وہ دوائیاں جو منہ کے ذریعے لیتے ہیں جن کے ذریعے شوگر کا لیول کم ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتی. لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ڈائبٹیز جو 30-40 سال کی عمر کے بعد آتی ہے, شوگر لوگوں کو ہو جاتی ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز اپلائی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو انسان کی فیملیل ہسٹری اور جو اس کا ہیریڈیٹری اسٹرکچر ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے. لیکن مینلی یوں سمجھیں کہ یہ ایک لوڈڈ گن ہے جو کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے فل بلون ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے نا شوگر ہو جاتی ہے یا شوگر کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. باقی ایک اور اس کے بارے میں ہیڈنگ کہہ لیں کہ اب کسی مریض کو شوگر اگر ہو گئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ڈائبٹیز میلیٹس ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اس کے کچھ علامات ہیں جو کہ اکثر مریضوں میں پائے جاتے ہیں. اس میں جو 3-4 چیزیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو اس طرح کے مریضوں کو پیشاب بار بار آتا ہے, رات کو بھی کئی دفعہ اٹھ کے یہ لوگ پیشاب کرتے ہیں, چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے. دوسرا, ان لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے کیونکہ جسم میں تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پیاس بار بار لگتی ہے. تیسرا, ان لوگوں کی ہنگر بڑھ جاتی ہے یعنی بھوک زیادہ لگتی ہے. تو یہ مطلب ہے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ شوگر والے مریض کی علامات کہہ لیں. لیکن بعض اوقات بہت ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی ساری علامات پائی جائیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مریض ویسے چیک کرانے کے لیے آتے ہیں, ہم اس کا روٹین ٹیسٹ لکھتے ہیں, روٹین ٹیسٹ میں اس کے ہم بلڈ شوگر لیول کرواتے ہیں تو اس کا بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی جتنی بھی اس کی علامات ہیں ساری علامات کا موجود ہونا بہت ضروری نہیں ہے. اور تقریباً اچھا پھر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا, یعنی جب ایک مریض کو شوگر ہو جاتی ہے یا ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے پیشنٹ کو کیا گائیڈ کرنا ہے, کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے یا کس طرح ہم نے اس کو مدد کرنی ہے کہ اس کی شوگر کا لیول کنٹرول ہو سکے اور وہ نارمل لائف گزار سکے. اس میں سب سے بڑی بات تو احتیاط ہے, کیونکہ وہ چیزیں جن میں ڈائریکٹ شوگر زیادہ ہوتی ہے, مثلا جس طرح چینی وغیرہ ہے, مٹھائیاں ہیں یا بیکری کی چیزیں ہیں, وہ اس طرح کے مریضوں کو ہم بالکل بند کرا دیتے ہیں. اور کچھ ڈائبٹیز کے چارٹس ہیں جو کہ مختلف فارما کمپنیز ہمیں دیتی رہتی ہیں, وہ ہم مریضوں کو جو شوگر کے آتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنا ڈائٹ پلان ایڈجسٹ کر سکیں نا. اور دوسری پھر جو چیز اس میں زیادہ اہم ہے احتیاط کے ساتھ ساتھ واک اور ورزش اور جو چلنے والا کام ہے. جتنا یہ مریض زیادہ چلتے ہیں اتنی ان کی شوگر زیادہ اچھی کنٹرول رہتی ہے. یعنی صرف جو ہے شوگر کا کنٹرول ہم دوائیوں سے اچیو نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ساتھ احتیاط, ورزش اور واک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور پھر آ جاتا ہے کہ دوائیاں جو ہیں شوگر کے لیے 2 قسم کی ہیں. ایک وہ دوائیاں ہیں جو ہم مریضوں کو اورل دیتے ہیں, اس کی پھر بہت ساری کلاسز ہیں. مین جو اس میں کلاس ہے وہ جو ہے سلفونائل یوریا گروپ ہے. اس میں جو ہے نا 4-5 اس کی ڈرگز ہیں جو کہ ہم بہت زیادہ استعمال کرائی جاتی ہیں. پھر ایک اور اس کا گروپ ہے بائیگونائڈ گروپ, اس کی جو ڈرگ ہے وہ میٹفارمن ہے, یہ بھی کافی کامن استعمال کرائی جاتی ہے. بلکہ شروع میں جب ڈائبٹیز کسی پیشنٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اور ہم انیشیل ڈائگنوز جب کر لیتے ہیں تو شروع میں اکثر و بیشتر ہم مریضوں کو میٹفارمن استعمال کرواتے ہیں جو کہ گلوکوفیج کے نام سے اویلیبل ہیں. پھر اگر ان روٹین والی دوائیوں سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم کچھ دوائیاں ایڈ کرتے ہیں. اس میں کچھ ایڈوانس میڈیسنز بھی ہیں جس طرح یہ گلپٹن گروپ ہے, پھر یہ جس طرح ایمپاگلیفلوزون وغیرہ آئی ہیں. تو یہ 6-7 گروپس ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی سے پیشنٹ کی بلڈ شوگر ہم کنٹرول کر لیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مریض کی شوگر لیول کنٹرول دوائیوں سے نہیں ہو رہا اور ہم نے دوائیوں کو یا جو اورل ہائپوگلائسیمک ڈرگز ہیں ان کو ہم نے
بہت زیادہ میکسیمائز کر کے بھی دیکھ لیا ہے، ایون دین اس کا بلڈ شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے پاس آخری آپشن انسولین کی ہے۔ تو انسولین بھی مختلف فارمز میں اویلیبل ہے، لیکن زیادہ تر جو انسولین استعمال ہوتی ہے وہ 70-30 ہے، جو کہ بہت زیادہ کامن لوگوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں پرسکرائب کر رہے ہیں، اور وہ اس کی 2 ڈوزز ہیں، مریض کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم انسولین کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں کئی دفعہ انسولین سے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ انسولین تو باڈی کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسولین اپنا کام نہیں دکھا سکتی، تو اس کے لیے ہم انسولین سینتھسائزنگ ایجنٹس، یعنی ایسی ڈرگس جس سے انسولین کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے، وہ استعمال کرواتے ہیں، تو اس سے کافی اچھی پھر آؤٹ کم آ جاتی ہے، اور مریضوں کی شوگر جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پھر ایک آخری چیز جو اس میں زیادہ اہم ہے، وہ میں تھوڑی سی ہائی لائٹ کروں گا زیادہ تر، اس میں یہ ہے کہ جو شوگر کی جو پیچیدگی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ شوگر کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے آرگنس جن کے اوپر اس کے افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو بچا سکیں، اور ان کو ہم عام زبان میں اینڈ آرگن کہتے ہیں۔ یہ شوگر ایک ایسی مرض ہے جو کہ ان آرگنس کے اوپر ود پیسج آف ٹائم تھوڑی تھوڑی اثر انداز ہوتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ جو آرگن ہے اینڈ آرگن وہ اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھوں کے اندر جو ہے ریٹینا ہے، ریٹینا کے اوپر جب یہ افیکٹ کرتی ہے تو مریضوں کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی مریضوں کی نظر بھی چلی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا اینڈ آرگن ہے وہ دماغ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون کے اندر جو گاڑھا پن ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مریضوں کو کئی دفعہ فالج ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو آرگن ہے جو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ دل ہے۔ شوگر کے مریضوں میں دل کے اٹیکس وغیرہ یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ گردے ہیں، گردوں کے اوپر بھی ود پیسج آف ٹائم اس کے اثرات پڑتے رہتے ہیں، اور پھر جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں، یعنی شوگر کی وجہ سے گردوں کا ڈیمیج ہو جانا۔ تو یہ یعنی آنکھ، دماغ، دل اور گردے، یہ 4 آرگن ایسے ہیں یعنی شوگر کو کنٹرول کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آرگنز کو یا ان جو انسانی اعضاء ہیں ان کو ہم بچا کے رکھیں اور ان کو ہم خراب نہ ہوں۔